तब अबू सुफियान ने फड़क के कहा ठीक है मैं भाग आया हूँ, मैंने जंग नहीं की, इस बार तू भी जंग पे चलेगी। तो अबू सुफियान की बीवी खाली हिंदा नहीं गई, दो चार गाना गाने वाली औरतों को भी रख लिया और चली चलने के। लेकिन अबू सुफियान ने जुमला का रसूल तू जा तो रही है लेकिन मोहम्मद का सर मिलने जा नहीं रहा। क्या क्यों? अब उसका जुमला सुनिए अबू सुफियान का, हम अपने मौला की तारीफ अपने ज़बान में करें तो लोग ये चाहने वाले हैं। अबू सुफियान कहता है ये बुखारी में इस्लाम है, उसने कहा सुन जब तक अली सामने है मोहम्मद का सर मुमकिन नहीं है। वो कह रहा है अब जंगे उहद में गई, जंगे उहद आज भी मौजूद है, हम भी वहाँ जंगे उहद में जाके देखा, वहाँ जनाब हमजा की खबर भी है, पहाड़ियाँ भी है, सब कुछ नजर आने लगा। अब इसके बाद नहीं जाने के बाद इसने जोश में दिलाया कि इस्लाम में जाके लड़ेगा। आखिर में अब सुनिए उधर से पैगंबर इस्लाम जब हिजरत करके गए तो वहाँ वालों ने कहा हुजूर आप बैठिए, आप अपने लश्कर वाले को नहीं भेजिएगा, हम आपकी तरफ से लड़ेंगे। तो जैसे ही कुछ लोग लड़ने के लिए आए इनको कुफारे कुरैश ने कहा है अब ए मोहम्मद भले हम जो कुछ हो दुश्मन हुसैन है, दुश्मन आप है मोहम्मद है, लेकिन हम है खानदानी आदमी, ऐसे वैसे को मुंह नहीं लगाते है ना। तो ये मोहम्मद यही वजह है कि पैगंबर जल्दी भेजते नहीं थे वरना सारा पर्दा हट जाएगा। जरूरत पड़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद सारा पर्दा हट जाएगा। अजीज आते ग्राम ने जैसे ही कहा अब ये जंगे उहद में मसला ये हो गया जब ये लड़ रहे थे तो कहा कि जी का आप अपने में से किसी को भेजी, उबैदा को भेजा, हमजा को भेजा, महाजी गई हाँ इनसे लड़ेंगे, हाँ इनसे लड़ेंगे चूंकि ये मेरे बराबर क्या है। कुफारे कुरैश भले सही लेकिन अपना पोजीशन देख रहा अपने से घटिया लोग हम नहीं लगाते। जैसे देखिए अब जैसे ही करते गया उसमें भी शिकस्त हो गई थी। अच्छा इसमें जो अबू सुफियान पैगंबर ने ड्यूटी कुछ लोगों की लगाई थी, कुछ लोग तुम ऑन ड्यूटी रहोगे लेकिन माल मिलेगा, जगह छोड़ना नहीं। इत्तफाक से जब ये हारी हुई जंजीर में बदल के लोगों ने अपनी जगह छोड़ दी माल के लिए, फिर वो जब जो है हाथ में बदले वो तो कहिए कि मौला अली मौजूद थे, हमजा मौजूद थे, उबैदा। अब जैसे ही ये गए फिर आप इस्लाम कामयाबी इस्लाम की उसी जंग में पैगंबर अली की तलवार टूट गई। अब बताइए ऐसे मौके पर मिसाल के तौर पर मजलिस पढ़ते पढ़ते मेरी गाड़ी खराब हो जाए तब पूछी कि मेरे दिल में क्या गुजरती है, या ये खराब होना था। अली की तलवार टूट गई। जब एक सहाबी की तलवार टूटी थी तो उसने सहाबी ने रसूल से कहा कि मेरी तलवार टूट गई है, तो रसूल ने कहनी छोड़ के दिया ऐसा क्या करो। सहाबी ने जंग किया, अली की तलवार जंग उहद में टूट गई, उनकी जंग उहद में टूटी थी, उनकी जंग उहद में। तो अब नबी तलवार दे नहीं रहे, नबी अपनी तलवार दे दी। नबी ने कहा तुझे सहाबी था इधर का, हमने इधर से दे दिया, अली है उधर का, आएगी जुल्फकार। अब जुल्फकार चली, लेकिन शायद ने शेर भी कहा है कि नस्लों को देख देख के चलती थी जुल्फकार, दस्ते बेगा में रंग बदलती थी जुल्फकार, कड़वी थी जितनी उतनी ही मीठी थी जुल्फकार, खैबर में गोश्त की अदमत जुल्फकार की, सीनों में आग तक खटक जुल्फकार, वही तो जुल्फकार है। अब अभी जाते के उसी जंग में एक आवाज कद क़तला मोहम्मद, इस पर भी बहस है। बहस अगर आदमी करे तो बहुत बहुत, लेकिन चीज पर की बहसें हो सकती है। कद क़तला मोहम्मद, कुछ लोग भाग गए क्योंकि भागने की आदत थी, भाग गए। अच्छा ये आवाज किसकी थी? शैतान की। ओ हाँ, अब पता चला कि शैतान की आवाज शैतान ही समझता है। आगे वहां से सब भाग गए, हाँ शैतान को शैतान ही पहचानता है। अब जैसे ही भाग गया तब अब मौला अली के लिए बड़ा फैसला था। पैगंबर गढ़े में चले गए थे, अली करीब आए, दुश्मन को भगाया, दुश्मन भाग गए, पैगंबर को गढ़े से निकाला, कहा था मोहम्मद यहाँ है, तो हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान है। तो अल्लाह के रसूल आप क्या एहसान दीजिएगा? कि हम एहसान देंगे अगर अली ने जंग उहद में कहा हादा मोहम्मद, तो बिना खदीर में कहेंगे मन कुन तो मौला हो, अली मौला, जरूरत पड़े मोहम्मद
پھر بھی آپ قرآن سنیے، قرآن میں کیا ہے؟ اسی جنگ احد میں اے نبی جس نے آپ کو پشت دکھایا سب کے سب کافر ہو گئے. پہلے تو آپ ان سے کلمہ پڑھوا لیجیے، پھر ابو طالب کی ایمان کی بات کیجیے. جو پشت دکھایا سب کے سب کافر ہو گئے. تو جنگ احد میں مولا کائنات گئے، جنگ احد میں بھی کامیابی ہو گئی. اب وقت کم بچا ہے، مجلس سے کم بچی ہے، میٹر بہت زیادہ ہے. اب جیسے جنگ احد کے بعد اس جنگ میں معاملہ پھنس گیا. جنگ کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، احزاب اس کی جمع ہے. اب جیسے پورا جنگ خندق کو پڑھو گے، اتنی بات یاد رکھیے کہ جنگ خندق میں اب ابو سفیان نے سوچا ہمارے پاس لشکر تو ہے، پہلوان نہیں ہے. اچھا جب ہوتا ہے، جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو اس کو بڑا خیال آتا ہے، بریانی مرغا یہ وہ کام لینا کسی کو ہوتا ہے تو وہ کھلائے پلائے گا تاکہ صحت ٹھیک ٹھاک نہیں، پٹائے گا تو بعد میں پتہ چل جاتا ہے ادھر بڑے محمد وہ کھلانا پلاتا ہے. تو ابو سفیان نے بھی ایک تلاش کیا جس کا نام تھا عمرو ابن عبدود، اور جو عبدود بھی پڑھتے تھے. عبدود اتنا بڑا پہلوان تھا کہ 80 کو اکیلے دیتا تھا. اور اس میں کسی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی کہ ہم تو نہ جائیں گے. اور یہاں سب گروہ جمع ہو گئے، جتنے گروہ تھے سب کو ملایا، یہودی کو بھی مسلمان کو بھی ہر طرح سے. جنگ خندق کی ہم مثال ایسا ہی دیتے ہیں آج کے زمانے میں ایران میں جس طرح وہاں سب ایک ہو گئے تھے، یہاں بھی سب ایک ہو گیا. اس کو خندق میں پتہ نہیں تھا کہ علی ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ آیت اللہ خامنائی ہے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہے. تو بس بھی انسان کروں گیا. اب جب ہم نے جب آیا اسی جنگ میں پیغمبر نے جناب سلمان فارسی کے کہنے سے خندق کو دی. تو خندق کس لیے کو دی تھی کہ وہ نہ ہے، ایسا نہیں ہے یہ نہیں چلے جائیں، بڑی مشکل سے تو بیٹھے ہوئے ہیں کہیں بھاگ نہ جائے. پھر تو لہٰذا اسی لیے آیا پر خیمے میں نظر والا کا من لیا ہے نہ تیرا جیسے والا پیغمبر نے کہا من لیا کل کون ہے جو سنتے کے مقابلے میں جائے. اسی جنگ میں پیغمبر نے کہا تھا علی کی کامیابی کی خبر لائے گا جنت کے اوپر ہے. دوڑے تھے لیکن سلمان نہیں. سلمان نے کیا کہا کہ ہمارے سے جنت کو چھوڑ کے جنت کو تلاش ہو. یہ مولا کائنات کی ذات. لیکن اب مولا کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین. امام حسن کی بھی بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو کل پڑھوں گا. اس کے ساتھ محرم ایسے بھی ہے جناب قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے. شہید تو سب ایک دن میں. امام حسن کا ایک واقعہ تاریخ میں یہ ہے کہ امیر شام نے سب کو انعام دینا شروع کیا. امام حسن کو بھی بلا دیا کہ امام حسن جب دیر سے پہنچے تو اس امیر شام نے سوچا ہے، امیر شام دل میں سوچ رہا تھا کہ ہم یہ کہیں گے کہ مال نہیں بچا ہے تو ہم ان کے لیے بچا کے رکھے ہوئے. اور غلام سے کہا پردہ نہ ہٹانا. امام حسن آئے، غلام نے پردہ سے قبول ہٹ گیا. وہ امام جو دسموں کا پردہ ہٹا دیتا ہو، وہی پردے کو ہٹانے میں دیر کیا لگے گا. آئے جب بیٹھ لیا آپ کو سوچا ہوگا کہ میرے پاس کچھ نہیں، سب بچا ہوا ہے. جتنا ہم صبح سے لے کے مسلمان کو دیا ہے اتنا تنہا آپ کو دیتے. ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ مسلمان میں امام حسن نے فرق کام یہی نے بتا دیا ہے. اب جیسے ہی دینا شروع کیا دے دیا. اب اس کے بعد کا غلام سے پہنچا دے. امام حسن اٹھا کے نہیں لے جائیں گے، پہنچا دے. یہ بھی اس نے بتا دیا کہ حسن کی منزلات مسلمان کو تو جھولا تھما دیتے تھے، ان کو تھوڑی دیں گے تو کیا پہنچا دے جاتے. ایسا نہیں کہ آپ نے جملہ اپنے مطابق. اب جیسے ہی پہنچانے کے لیے غلام گیا تو امام حسن کی ڈیوٹی ٹیڑھی ہو گئی تھی، الٹ گئی تھی. اس بیچارے نے جلدی سے بڑھ کے سیدھا کر دیا. سیدھا کر دیا تو امام حسن امیر شام کی طرف مخاطب ہوئے کہ سن، جتنا مال تو نے علی کا بیٹا سمجھ کے دیا ہے میں اسے غلام سمجھ کے دے رہا ہوں، لے جا. اب جب دیکھا کہ شام نے جو کیا تھا سب چلا گیا، ہم سمجھا تھا کچھ ہو گیا کچھ، تو غلام سے کہا کہاں جا رہا باندھنے کے؟ کہا تو نے دیا. کیا جملہ کہہ دیا اسے؟ کہا تو نے چھوڑ دیا، حسن نے دیا. تو نے حسن کو دیا، حسن نے میرا دے دیا. اب ہم نہیں آئیں گے. لیجیے
یہ صاحب جو بھی معاملہ تھا وہ بھی اسی دن کہا گیا تھا جب وہ پہاڑ کے نیچے آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے زبان پڑھیے محمد وقت زبان یہ ہے امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی. کیا کہنا اس حسن کا؟ وہ حسن جو آج بھی لیکن جہاں امام حسین کی فضیلت ہے وہی حسن کی ہے. دونوں بھائی کے برابر ہے اور حسن و حسین سیدہ شباب ہے. جب دوش میں سوال کیا تو دونوں کو سوال کیا, دونوں کی فضیلت برابر ہے. امام حسن کی امام حسین کے حسین کو. اب لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین میں امام حسن میں اختلاف ہو گیا. کیسا اختلاف؟ کہیں انہوں نے سورہ کر لی, انہوں نے جب کر لی. ہم نے آپ سمجھے ہی نہیں. سورہ حدیبیہ اٹھا کے پڑھیے. ایک سورہ حسن ہے, ایک سورہ حدیبیہ ہے. جب سورہ حدیبیہ لکھا جا رہا تھا تو علی لکھ رہے کفار قریش بیٹھے اور اس میں سہیل بھی تھا. تو جیسے ہی لکھا محمد اللہ کے رسول ہے, سہیل بھڑک گیا. کہانی کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں. علی نے قلم کو رکھا, تلوار اٹھا لی. تو علی کون؟ حسن حسین دونوں کے والد. پہلے علی نے کیا کیا؟ قلم اٹھایا. جب یہ قلم سے نہ مانا تو تلوار اٹھا لی. تو پہلے اٹھایا قلم, بعد میں اٹھائی تلوار. علی نے کہا دونوں میری میراث ہے, قلم بھی تلوار بھی. پہلے حسن کو دے دیا قلم, چولہا سے کام چل جائے تو کام چلا لینا. حسین کو دیا تلوار, تو دونوں تو میراث علی کی ہے. اب جگہ کربلا میں حسن کے ہوتے تو وہی کرتا جو حسین نے کیا تھا. اس بات بڑی محمد وعلیہ حسین کا صاحب کیسے کیسے ملی؟ امام حسین کے رسول کے سینے میں امام حسین ہے. کیا نانا بیٹا بتاؤ فضیلت تو کچھ زیادہ ہے یا میں؟ کیا نانا چل فضیلت میں آپ سے زیادہ. جو نانا ہمیں ملے وہ آپ کو نہ ملے, جو نانی ہمیں ملی وہ آپ کو نہیں ملے. ہم نہ معلوم حسین کون سی نانی کا تذکرہ کرتے, 12-13 بیویاں تیرے ملی, کس کا تذکرہ آپ کو دیکھو. اتنا جانتے ہیں کہ کیا نام ہے, ہم نے کہا کہ یہ نانی ہمیں ملی. نانی میں پوری بحث ہو سکتی ہے کون نانی کیسی تھی. مان رہے اب چاہے کا جو نانا ہمیں ملے وہ آپ کو نہ ملے, جو ماں ہمیں ملی وہ آپ کو نہ ملی, جو بھائی ہمیں ملے وہ آپ کو نہ ملے, اور جو اصحاب ہمیں ملے وہ آپ کو نہیں ملے. ان لوگوں کے اصحاب کا حال دیکھی, لیکن حسین کے اصحاب کا سب نے ہونٹوں کو سجا رکھا تھا. لفظ انکار چھاٹ کے لائے تو سب یہ بات کر رہے. مان رہے امام حسین نے کتنے پروانے چلے نبی پاک نے چلے, کتنے پروانے چلے اس رات کو پانے کے لیے, شمع جلنے کے لیے, آیا جلانے کے لیے. ان کو جلنا تھا محبت کی بڑا دلوں میں بجلے شمع, مگر چاہنے والے نہ تھے. چاہنے والے نہیں گئے. جہاں بجھایا کہ چلے جاؤ, کہ ہم جائیں گے نہیں, بولا ہمیں تو مان رہے جائیں گے نہیں. اسی تذکرے میں ایک نام ہے ہلال بن نافع. یہ امام حسین کے رشتے دار تھوڑی تھے. ایک جملہ میں بڑا سوال پہ بول رہا ہوں, جو رشتہ دار کام نہ ہے وہ اصحاب کام آئے ہیں. اس سوال پڑھیے محمد وعلیہ اسلام کو بچانے کے لیے رشتہ داری کی قید نہیں ہے, خاندانی ہونا قید نہیں ہے, رضوی نقوی جعفری باقری ہونا قید نہیں ہے, ضرب کا بات ہونا قید ہے, ایمان کا ہونا. امام حسین علیہ السلام خاندان والوں تو خالی پر اسلام بچانا ہے, صحابی کے جہاد بھی کافی. ان لوگوں نے میٹنگ کیا تھا بیٹھ کے کہ امام حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے. بس ایک بات میں پڑھوں گا, زیادہ نہیں. شب عاشورہ میں امام حسین جا رہے تھے, ہلال نے کہا نہیں مولا ہم بھی ساتھ چلیں گے. پہلا تو میرے ساتھ کیوں آ گئی؟ کہا نہیں مولا میں آپ کے ساتھ جاؤں, آپ کو تنہا میں تھوڑی چھوڑ دوں. اسی لیے امام حسین نے مقام فخر میں ہلال کو اصحاب کو یاد کیا ہے. امام کربلا والے جیسا صاحب کوئی ہے ہی نہیں ہے. جیسے کہ ہلال تو میرے ساتھ آ گئے تو آؤ, آگے بڑھے. ایک روٹی خوان اٹھائی سوگا, یہاں پر کیا ہوگا مولا؟ کہ علی اکبر کے سینے سے پرچی کا پھل نکالنا ہے. حسین اور آگے بڑھے. ہلال نے پوچھا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا یہ عباس کے بعد ظلم ہوگی؟ حسین اور آگے بڑھے. ہلال نے پوچھا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ ہاں یہاں تعصب کی برداشت پڑھنا ہے. حسین اور آگے بڑھے. امین کی جگہ, مسلم بن عقجہ کی جگہ, ہلال کی جگہ حسین نے کتے کھائی. لیکن ایک مسجد میں امام حسین آتے ہیں کہ ہلال پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ مولا نہیں پتا. کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اصغر کو اشرف شہید ہوگا. کہ مولا اب مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. کہ کیوں؟ کہ اس لیے مولا اصغر تو جھولے میں ہے, خیمے کے اندر ہے, کیا اشیاء خیمے میں چلے جائیں گے ہماری زندگی میں؟
کہا نہیں ہلال میں اپنے بچے کو لے کے آؤں گا اور میرا تیر چلے گا بچہ ہم باپ کے ہاتھوں میں بن جائے گا۔ حسین اور آگے بڑھے ہلال 3 بار پوچھا ہے ہلال ہلال ہلال، ہلال جواب نہیں دیتے۔ کہا ہلال میرا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے؟ کہا نہیں مولا ساتھ چھوڑ کے نہیں گیا ہوں، جیسے اس نشیب میں پہنچا کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مولا وہ بیوی تو ایسے رو رہی ہے جیسے جس کا جوان بیٹا مر گیا ہو۔ مولا اس بیوی کی آواز ایسی ہے سننے کے بعد مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے، مولا بتا دیجیے وہ بیوی کون ہے؟ ایک بار امام حسین نے کہا ہلال نہیں پہچانا، وہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ تو مولا ہلال نے کہا، امام حسین نے کہا ہلال میں نے مدینہ چھوڑا تھا، اماں نے جنت البقیع چھوڑ دی تھی۔ ہاں جی جانے گرامی جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا با مصیبت، وہ گہرے گہرے زخم حالت کا مبتلا، اب کون ہے جو اپنے طاقت کرے ادا، 1900 ہے زخم تلے چار چار پر، زینب نکل حسین پڑا کا ہے خاک پر۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں جانتے تلے زوریہ قدر گاہ سے زیادہ دور نہیں ہے، ہم بھی جب وہاں پہ گئے جانے کے بعد میں نے مسائل نہیں پڑھا تھا، خالی یاد دلایا تھا وہ جگہ ہے جہاں سے زینب بہن دیکھ رہی تھی، مجمع دہاڑے مار کے رو رہا تھا، مجھے بڑا رونا آیا، دل پھٹنے لگا۔ 1400 برس کے بعد بھی اگر یہ جگہ پہ ہم چلے جاتے ہیں کہہ دیتے یہ وہی جگہ جہاں سے زینب دیکھ رہی، تو ہمارا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ اس بیوی کے سے پوچھو جس کے سامنے حسین ذبح ہو رہا تھا، زینب دیکھ رہی تھی کوئی بچانے والا۔ اِنَّ لِلَّهِ نظر میں لے کے 72 شہادتوں کا نظام، ہلال سے شب عاشور کہہ رہے ہیں امام، یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، سنو ہلال سنو سنو ہلال سنو، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں شہادتوں کا یہ سلسلہ ہے باترتی، بنے گی کل اسی مقتل کی خاک سب کا نصیب، نہ دیکھ پاؤ گے جو وقت آ رہا ہے قریب، شہید ہوں گے یہاں کون اور زہیر و حبیب، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، پلٹ کے آئے گا کوئی برائے قربانی، تمہیں خبر ہے کئی دن سے بند ہے پانی، ادا کریں گے بھلا کیسے حق مہمانی، یہاں پہ خون میں ڈوبے گی مر کی پیشانی، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، وہ لال جو ہمیں لگتے ہیں جان سے پیارے، کریں گے
لہو لہو نظر آئیں گے دودھ کے پالے، شہید ہوں گے یہاں نونہال زینب کے، لالا تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، بیاں شہادت قاسم کا اب کرے کیسے، نواز آئیں گے ایک ظلم پر جفا والے، بھگائے جائیں گے اس جسم ناز پر گھوڑے، سمٹ نہ پائیں گے پامال لاش کے ٹکڑے، لالا تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، لالا تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، عجیب زخم جگر ہے یہ رنج و غم کی آس، رہے گا کون مددگار اب حسین کے پاس، ہمیں ضعیف کیے جا رہا ہے یہ احساس، نقل فرات سے آئیں گے لوٹ کر آپاس، لالا تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، لالا تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو بھرے ہوئے مشک و علم جب آئیں گے، کمر پکڑ کے سرے دشت بیٹھ جائیں گے، پھر ایسا قوت بازو کہاں سے لائیں گے، بغیر بھائی کے خیمے میں لوٹ جائیں گے، لالا تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، لالا تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، ہمارا لال جو اکبر ہے مصطفیٰ جیسا، سنان ظلم وہ اپنے جگر پہ کھائے گا، نظر کے سامنے ہوگا جوان کالا ٹا، عجیب وقت میں آئے گا سے دے سبرا، لالا تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، لالا تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، یہاں پہ ہوگا ستم ایسا ایک بچے پر، زمین و عرش بھی ہو جائے، زمین و عرش بھی ہو جائے جس پہ زیر و زبر، تمہیں بتاؤں کہ ہم باپ ہیں کہیں کیوں کر، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہوگی قربت اصغر، لالا تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، لالا تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، تصورات میں جا کر ذرا ادھر دیکھو، نماز عصر کے منظر کو ایک نظر دیکھو، نشیب میں تہ خنجر ہمارا سر دیکھو، جو دیکھ پاؤ تو زہرا کو نوحہ کر دیکھو، لالا تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، لالا تمہیں کربلا دکھاتے ہیں،
جہاں پہ خود کوئی مظلوم اپنی بات کرے، ہر ایک لفظ پہ آنکھوں سے بہر اشک بہے، پڑھے تو کس طرح میثم کلیم کیسے لکھے، بیاض غم ہے مسلسل حسین کے فکرے، لاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، لاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں۔